अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हुकूमत ने वफाकी बजट पेश कर दिया है। वफाकी बजट का कुल हुजम 7,036 अरब यानी 70 खरब 36 अरब रखा गया है और आमदनी का जो तखमीना लगाया गया है वो है 6,716 अरब रुपये यानी 67 खरब 16 अरब रुपये, जबकि महसूलात का जो हदफ है वो है 5,550 अरब रुपये। वफाकी बजट के बारे में अवाम के तासरात होते हैं, ये लफ्ज़ों का गोरख धंधा है, लफ्ज़ों का हेर फेर है। असल में इसको एक्सपर्ट ही जानते हैं जो टैक्स से रिलेटेड काम करते हैं, ये वाकई लफ्ज़ों का गोरख धंधा है या वाकई हुकूमत ने कोई अवाम को कुछ देने की कोशिश की है। इस बजट के बाद क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, आप साबिक़ सदर हैं लाहौर टैक्स बार के और दोनों ही एक्सपर्ट हमारे आज प्रोग्राम में मेहमान हैं। नाज़रीन, से पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले देखते हैं माहिरीन इस सवाल से क्या कहते हैं। देखें, जहाँ तक तो बजट 19-20 का तल्लक है, ये बैलेंस बजट है लेकिन लिटिल बिट हार्श भी है और इनको हार्श स्टेप लेने भी पड़ेंगे। ये टुवर्ड डॉक्यूमेंटेशन टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द स्टेट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है कि फ़ौज ने वॉलंटरली अपने बजट को कर्टेल किया है। मेन हर्डल जो है वो टैक्स कलेक्टर का एटीट्यूड है हर एरिया में, जिसमें टैक्स पेयर, टैक्स कलेक्टर और टैक्स कंसल्टेंट 3 बंदों की एक परमानेंट कमेटी हो जो टैक्स कलेक्टर के एटीट्यूड्स को सही रखने में मावनत भी करेगी और इसका अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो कल बजट आया है, इसमें एफबीआर ने अपना 5,550 अरब रुपये का हदफ रखा है। तो इस एफबीआर के अंदर अगर कोई खामियां हैं, अगर इनको ऐसा कोई डाउट्स हैं तो इसको अदारे को इम्प्रूव करें। इतना बड़ा एक टारगेट आप लेकर हर साल जो होता है ये हदफ अचीव नहीं करते, जो लोग टैक्स रिटर्न्स दे रहे हैं उन्हीं पर ये सारा बर्डन शिफ्ट कर देते हैं, उन्हीं पर बोझ डालते हैं। तो सारा उन्हीं पर बर्डन शिफ्ट करने की बजाय इनको चाहिए ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करें, लोगों को टैक्स नेट में लेके आएँ। तो आप इसमें अमेंडमेंट करें, इसको मिनिमम ना करें, इसको फाइनल एंड डिस्चार्ज रखें, ऐसे लॉज बनाएं जिसमें लोगों को नुकसान ना हो। ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि सेल्स टैक्स एक जगह ही पे हो जाए, बार बार लोगों से कलेक्ट करना, बार बार उसकी इनवॉइसिंग करना, ये रिटेलर्स के लिए बहुत मुश्किल सा फार्मूला है। इन तजर्बों की निगाह में हमें देखना चाहिए कि जीरो रेटेड सेक्टर सबसे अच्छा था, 5 सेक्टर उसमें आ रहे थे। तो ये बात हमारे लिए काबिल गौर है कि इस पे प्रॉपर एक डिबेट होके फिर इसमें कोई चेंजेस की जाए 1125 में। और कुछ अच्छे इकदाम गवर्नमेंट ने किए हैं कि जिस हवाले से कि 90% से ज्यादा इनपुट 95% हम ले सकते हैं। ऐसी चीजें जो हमारी हाउस होल्ड में, हमारी शादी ब्याहों पे इस्तेमाल होती हैं नॉर्मली, तो उनको हमें काबिल गौर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ बेचारे इन चीज़ों से भी महरूम रह जाएं। तो हमारा लाहौर चैम्बर ने इस काम के लिए बड़ा काम किया है। हमने पहली बारी तमाम चैम्बर्स को यहाँ इकट्ठा करके हमने एक बजट बना के पेश किया है, मुल्क की हालात को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमें जो डॉलर की जो कमी है वो पूरी कर सकें एक्सपोर्टर। उसके लिए हमने बाकायदा ये प्रपोज दी है, जो पहले गवर्नमेंट ने ये दी है कि हम गवर्नमेंट को कि जी जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में नहीं बनता उसको ज़ीरो रेटेड में किया जाए। और दूसरा है कि इंडस्ट्री और कमर्शियल का जो रेट ऑफ टैक्स है, वो जो रेट जो है वो बराबर किया जाए ताकि स्मगलिंग को रोका जाए। और बिज़नेस कम्युनिटी का ये बड़ा है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी जस्ट वांट कि जी एक जगह कोई पॉलिसी तो आए ताकि हम उसको स्टेप करें, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कभी हमें एक चीज़ को पाबंद नहीं किया जा रहा। रोज़ कोई ना कभी डॉलर बढ़ जाता है, कभी हमारी गैस बढ़ जाती है, कभी हमारी बिजली बढ़ जाती है। तो इससे कारोबारी बंद जो है ना वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल मौफ होकर बैठे। गवर्नमेंट जो है हमारी जो है इस इनकमिंग बजट में जो स्किल डेवलपमेंट पे बजट को ज़्यादा रखे और इनोवेटिव स्किल जो है, जो दुनिया में नई इनोवेशंस हो रही हैं और टेक्नोलॉजी जिस तरह मुल्कों में एडवांस हो गई है, सो ये जो हमारा पोटेंशियल है 60% यूथ वाला, इसको हमें स्किल करना है। हम हर साल 1.5 मिलियन जो है नए ग्रेजुएट अपनी जो है इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। तो जब तक इनको स्किल नहीं करेंगे, इनोवेटिव नहीं करेंगे, तो हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी 400 बिलियन जो है उसके टैक्स पेंडिंग में पड़े हैं। तो आप कैसे
آپ دوبارہ ان سے یہ سیل ٹیکس لے کے آپ اپنی بزنس کمیونٹی کا جو ہے لیکوڈیٹی کا ایشو ہے اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں اگر آپ اپنے جو ہے کی پلیئر سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ پرفارم کریں تو ان کو آپ لیول پلینگ فیلڈ تو مہیا کریں. تو جو آپ وہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو مہیا نہیں کریں گے تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بڑھ جائے یا ہماری وہ جو ہے یہ اپنی ایکسپورٹ بڑھ جائے. سو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور 5 سیکٹر زیرو ریٹڈ ہیں ان کو اسی رجیم میں رہنے دینا چاہیے تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ مزید ہماری ایکسپورٹ گر جائیں. جی خواجہ صاحب، بجٹ تو وفاق نے پیش کر دیا ہے. اس بجٹ میں اور پچھلے بجٹوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کا روایتی بجٹ ہے یا حکومت نے کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ پہلا بجٹ تھا جو انہوں نے خود اپنی معاشی ٹیم کے ذریعے بنایا تھا، اور کیا معاشی ٹیم کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس میں آپ کو نظر آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل ایوبی صاحب، جیسے کہ ان لوگوں نے بجٹ آنے سے پہلے ایک لوگوں کو یہ تاثر دینا شروع کر دیا تھا کہ ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، تو اس مشکل وقت میں ایک مشکل بجٹ آئے گا، تو بجٹ ان کی ان باتوں کا ایک صحیح عکاس ثابت ہوا. بہت سارے نئے ٹیکس لگائے گئے اور بہت سارے پرانی مراد کو انہوں نے وڈرا کر لیا. پرانے بجٹوں میں اور اس بجٹ میں جو فرق مجھے نظر آیا، اس میں ہمارا تمام تر فوکس ریونیو کلیکشن کی طرف تھا، کیونکہ ہم ایک مشکل اکنامک دور سے گزر رہے ہیں. معاشی طور پہ ہم ابھی مستحکم نہیں ہیں. گو کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو آخری ابھی ٹی وی پہ بیان چلا، انہوں نے کہا کہ اب ہم معاشی طور پہ اسٹیبل ہیں. تو میرے خیال میں یہ شاید ایک ویئرڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس تناظر میں، جس تناظر میں دنیا میں دیکھتی ہے. تو ابھی تک ہم اپنے قرضوں کی جو اوریجنل انسٹالمنٹس اس سال ہم نے واپس کرنی ہے، اس کو واپس کرنے کے تو قابل نہیں ہے. تو معاشی استحکام تو دور کی بات ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ پہلے بجٹ اور ان بجٹوں میں کیا فرق ہے، تو پیورلی یہ بجٹ جو ہے یہ ٹیکس اورینٹڈ ہے. بہت سارے نئے ٹیکس لگائے گئے، عوام سے بہت سارے جو ریلیف پہلے دیے گئے تھے وہ واپس لیے گئے، اور اس کا اندیہ ان لوگوں نے مئی میں اور مارچ اپریل مئی میں دینا شروع کر دیا. عوام کو اعتماد میں لینا پہلے سے ہی انہوں نے کہ جی یہ مشکل دور ہے. اور ابھی جو حفیظ شیخ صاحب ہمارے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے ابھی یہ بیان دیا کہ جی اس سال ہمیں بیئر کر لیں، اگلے سال بجٹ میں بہت ساری نئی مراد آئیں گی جب ہم فائنینشلی اسٹیبل ہوں گے. اللہ کرے ہم فائنینشیل اسٹیبلٹی کی طرف جائیں اور اس پسی ہوئی عوام کو ہم کوئی ریلیف دیں. خواجہ صاحب، ایک ٹیکس بار کی طرف سے، چیمبر کی طرف سے، اسٹیک ہولڈر کی طرف سے تجاویز بھی جاتی ہیں بجٹ کے حوالے سے، لیکن اس بجٹ میں کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹیک ہولڈر کی کوئی تجویز کو مانا گیا ہو یا IMF کی ڈائریکشن کے مطابق سارا بجٹ بنایا گیا؟ دیکھیں، ایز اے سوورن کنٹری میں اس اسٹیٹمنٹ کو نگلیکٹ کرتا ہوں، میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں. ہم سوورن کنٹری ہیں، IMF کے پاس یا IMF کی تجاویز کے پاس جانا کسی صورت بھی ممکن نہیں. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جس سے میں نے قرض لیا ہے اس کی شرائط ہوتی، ان کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اگر بجٹ میں کوئی ترامیم کی ہیں تو وہ ہم نے خود سے کی ہیں. تجاویز کی بات، یہ مجھے 15 سال ہو گئے ہیں یہ بجٹ کو بنتے ہوئے دیکھتے ہوئے. یہ تجاویز حکومت کی مرضی ہوتی ہے، وہ مانے یا نہ مانے، یہ جاتی ضرور ہیں، لیکن اور موجودہ حالات کے مطابق انہوں نے بجٹ 90% تجاویز جو ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ وقت کے مطابق، حالات کے مطابق بجٹ کو ڈرافٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر اس کی اپروول دی جاتی ہے. قمر صاحب، فیصل خواجہ صاحب نے پوری تفصیل سے بتایا بجٹ، کیونکہ وقت اور حالات کے مطابق حکومت نے صحیح دیا ہے. جو وہ کہہ رہے تھے عوام کو پہلے تیار کر لیا گیا تھا اس کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں کون سے ایسے سیکٹر ہیں جو بوم کرنے کو تیار ہیں اور کون سے ایسے سیکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں زوال پذیر ہوں گے، نقصانات ہوں گے عوام کو، مہنگائی آئے گی؟ آپ کی نظر میں کس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ ایوبی صاحب. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اس وقت، بوم والی تو شاید بات نہیں ہوگی کسی سیکٹر میں بھی. اس کی بیسک ریزنز ہیں کہ آپ کا جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر جس کو آپ کہتے تھے، اس کو جو آپ نے ٹیکس کی ریٹ سے، جو وہاں کچھ زیرو ریٹڈ تھے، کچھ ریڈیوس ریٹس تھے، ان کی وجہ سے اس وقت جو ہماری بیسک اکنامک کنڈیشن ہے، جو اکنامک کنڈیشن ہے
جو ہم نے ابھی پرپوز کیا ہے کہ ہم ان کو جو سیلز ٹیکس کی اماؤنٹ آئے گی ہم ان کو اسٹینڈرڈ ریٹ پہ لے جائیں گے اور ان کو ریفنڈ کر دیں گے. ریفنڈ کا آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ کے پاس اگر پیسے ہوں گے تو ریفنڈ کرے گی نا. وہ 2013 سے رکے ہوئے ہیں آج تک نہیں ملے اس کی ہاں وہ ایک آگے کلبنگ ہو کے بلکہ اس سیکٹر کو شاید ہم اور تھوڑا سا ڈپریشن میں لے جائیں گے. پہلے زبوں حالی کا شکار ہے، پہلے زبوں حالی کا شکار ہے، اس میں ہم اور مشکل میں ان کو لے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک ہم نے ابھی شاید کوشش کی ہے کہ فائلر اور نان فائلر کا فرق ختم کر کے جو ایک ہمارا پراپرٹی کا ایک سیکٹر ہے، بہت بڑا سیگمنٹ تھا جس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ انوالو تھی، جی جی، اس کو بہتر کرنے کی کوشش شاید کی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو تجاویز آئی ہیں وہ میرے خیال میں بہت اچھی تجاویز ہیں. اس سے نو ڈاؤٹ اس وقت پراپرٹی سیکٹر شاید بوم تو نہ کرے لیکن ہماری اکانومی کو ڈاکومنٹ ہونا اور جو بلیک منی کی پارکنگ تھی اس سیکٹر میں وہ کم ہوگی. اس میں کم از کم ایک جو ابھی تجاویز آئی ہیں کہ اس کی پیمنٹس کا جو ایک طریقہ کار ہم دے رہے ہیں اور باقی اس کو فیئر مارکیٹ ویلیو پہ ہم لے کے جا رہے ہیں، یہ چیزیں بہت ضروری تھیں، اشد ضروری تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا اس وقت پارکنگ کا جو ایک سیکٹر تھا بلیک منی کا وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر تھا. وہاں سے اب جب نیٹ اینڈ کلین پیسہ آئے گا، انویسٹمنٹ پراپر آئے گی، اس وقت حالات مشکل چلیں گے. کوئی سیکٹر کو 2 سال 3 سال میں بوم نہیں لینے والا. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نیک نیتی سے ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہمارا ثابت ہوگا. یہ شاید ہمارے لیے ایک سٹارٹنگ کا اچھا پوائنٹ ثابت ہوگا. جو ایک کنسیپٹ تھا ہمارے ملک میں، جب تک اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا. کیا اس حکومت نے اس طرف پہلا قدم ہے اس کا آپ اس بجٹ کی وجہ سے؟ دیکھیے یہ تو ایک عرصے سے، یہ تو مشرف کے زمانے میں بھی سروے ہوا، پھر اس کے بعد بھی آگے گورنمنٹ نے کوشش کی، پھر ہم جو ایک فائلر اور نان فائلر کی ڈسکریمنیشن آئی، جائیداد کی خرید و فروخت کے اوپر ٹیکس لگے. وہ یہ سارے وہی میئر تھے کہ ہم لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. ود ہولڈنگ ٹیکس کا بیسکلی جتنا نفاذ تھا ڈفرینٹ سیکٹرز کے اوپر، اس کا مین پرپز یہی تھا کہ ہم اپنی بیس کو بڑھائیں، پتہ لگے کون لوگ ہیں جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں. لیکن آج تک ہم شاید اس ڈیٹے کا بہتر یوٹیلائزیشن نہیں کر سکے. اب امید ہے کہ وہ جو ڈیٹا ہے اگر لوگ اس اسکیم سے استفادہ نہیں کرتے، جو ایک گورنمنٹ نے اس وقت اسکیم دی ہے، آپ کو امنسٹی کا ایک موقع دیا ہے، اور تو شاید پھر آنے والے وقت میں مشکل حالات آ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنے وہ سیکٹرز جہاں سے آپ کو ٹیکس نہیں آ رہا، ان کا جی ڈی پی میں شیئر زیادہ ہے، وہاں سے ہمیں ٹیکس کا شیئر زیادہ نکالنا ہے. اگر ہم اس شعبے سے ٹیکس زیادہ نکالیں گے، خاص طور پہ بالخصوص یہی ہے جو ہمارا ریٹیل سیکٹر ہے، اس میں جی ڈی پی میں ہم 20% کے قریب ہیں، جبکہ اس کی جو ٹیکسیشن کی ریشو ہے وہ 2% کے قریب ہے. یہ بہت بڑا ایک لکون ہے جس کو گورنمنٹ نے وقتاً فوقتاً کور کرنے کی کوشش کیا ہے، لیکن شاید اس طرح سے پازیٹیو ایفرٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہوئی اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی اس کو اسی طرح سے اڈاپٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آج بھی یہ گیپ جو ہے یہ اسی طرح قائم ہے. اس گیپ کو ہمیں کور کرنے کے لیے جو ایک فکس ٹیکس کا ہم پروپوزلز آ رہی ہیں وہ شاید اس میں کوئی بہتری کا کردار ادا کریں. اور ڈیفینیٹ اس میں یہ ہوگا کہ چونکہ ٹیکس آفیسر کا اور بزنس مین کا رابطہ کم بھی ہوگا تو وہ بہتری کا ایک اچھا چانس ہے. بالکل. فیصل اقبال خواجہ صاحب، جس طرح قمر صاحب نے فائلر نان فائلر کی بات کی، آپ کون سی کوئی ایسی اسپیشل پروویژن آئی ہیں فائلر کے لیے اور نان فائلر کے لیے جو آگے جو فائلر اے ٹی ایل لسٹ میں نہیں ہوگا اس کے لیے کیا نقصان ہوگا، جو اے ٹی ایل لسٹ میں ہوگا اس کے لیے فائدے کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، جو پہلی میجر چینج اس بجٹ میں انہوں نے پرپوز کی ہے وہ یہ ہے کنسیپٹ آف فائلر اور نان فائلر ختم کرتی ہے. اب کنسیپٹ ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ اور نان ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ. اب ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ والے جو لوگ ہیں وہ تو فلی پروٹیکٹیڈ ہیں. اب انہوں نے ایک ایمنیسٹی اسکیم دی جس سے انہوں نے کہا وہ لوگ جو ابھی تک ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ اپنی ایمنیسٹی بنے اور ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. ادروائز جو نان ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہوں گے لوگ، ان کے لیے انہوں نے ایک نیا 10th شیڈیول متعارف کروا دیا ہے، یعنی کہ جال بنایا گیا ہے. پر جو میجر تبدیلیاں پھر وہ کیا کی؟ میں سن لینا کہ پہلے ہم نے یہ پابندی لگائی تھی کہ 50 لاکھ سے زیادہ کی جائیداد جو ہے وہ نان فائلر نہیں خرید سکے گا. آپ کے اسی پروگرام پہ میں نے انہیں یہ تجویز دی تھی اسد عمر صاحب کو کہ یہ بالکل غلط ہے. آپ کو نان فائلر کو اجازت دینی چاہیے، وہ پراپرٹی خریدے. سمپلی کرنا کیا ہے کہ جب وہ رجسٹریشن کے لیے آتا ہے نا پراپرٹی کی، تو وہ ایک سورس اپلیکیشن فارم ساتھ لگاؤ جس میں لکھا ہو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا.
دیکھیں نا یہ تو ایک جال ہے ڈیٹا آ جائے گا جو آپ نے پھینکنا ہے. نہیں ڈیٹا کو مارے گولی جی, فیوچر کی بات کریں. اب ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے 5 کروڑ روپے کی, آج کل وہ لکسس کروزر اور یہ دوسری تیسری 3 کروڑ کی 2 کروڑ روپے کی گاڑی, اگر وہ نان فائلر ہے اب وہ رجسٹریشن کرانے تو جائے گا نا ایکسائز والوں کے پاس, وہاں پہ ایک فارم موجود ہونا چاہیے. اس فارم کے ساتھ وہ لکھے گا کہ یہ 2 کروڑ روپے کی گاڑی اس نے کیسے خریدی. اگر وہ سورس ڈیکلریشن فارم میں بتا دیتا ہے کہ یہ پیسے فورن ریمیٹنس کے ہیں, یہ کسی ایسی آمدنی کے جو پاکستان میں ٹیکسیبل نہیں تھا, لیکن اگر وہ نہیں بتا سکتا تو آپ کو وہیں پہ اس کو سنب کرنا ہے اور اس گاڑی کو اور اس کے پیسے کو ضبط کر لینا ہے. بیسیکلی یہ اسکیم جو نئے لاء میں انہوں نے کہا کہ جو ایمنیسٹی نہیں بھرے گا وہ چیزیں ہم کرک کر لیں گے. یعنی کہ آپ کا صاحب کہنا کہ جو ایمنیسٹی کے بعد جو لوگ اس کو اویل نہیں کریں گے ان کے لیے شدید مشکلات تھی. یہ بجٹ آپ کو بتا رہا ہے, آپ نے 5 سیکٹر 0 ریٹڈ سیکٹرز کا آپ نے سیل ٹیکس بھی ڈراپ کر دیا, ایکٹ بھی آ گیا, منی لانڈرنگ ایکٹ بھی آ گیا, دوسرا بھی آ گیا, اس کے بعد کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے. چھوٹ ہونی بھی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ پابندی حل نہیں ہے, حل ہے بندوں کو ٹریس کرنا, ٹریس کر کے انہیں فکس کرنا. یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے حکومت نے کہ نان فائلر کو اجازت دے دی ہے کہ وہ پراپرٹی بھی خریدیں گاڑی بھی خریدیں. اس سے 2 فائدے ہیں. ایک تو وہ جو ڈپریسڈ اکنامک سیکٹرز تھے اس پابندی کے بعد وہ چلنا شروع ہو جائیں گے. حکومت ان لوگوں کو اپنے آپ فکس کر سکے گی جو ان کی رجسٹریشن کے لیے آگے آتے ہیں. آفٹر آل جو آدمی گاڑی خریدے گا یا گھر خریدے گا اس نے اس کی رجسٹری تو کرانی, کوئی شک نہیں اس میں. رجسٹریشن کے لیے جب وہ آئے گا آپ کے پاس پروف بھی آ جائے گا, سر کچھ آ جائے گا اسی وقت. اچھا خواجہ صاحب اس میں بجٹ میں نئے جو ریونیو میسر ہیں جو لیے گئے ہیں وہ کیا ہیں, لیکن میں آپ سے جواب لیتا ہوں بریک سے بعد آ کے. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.